अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। बेचारी, मुझे इस लड़की को देखकर बहुत तरस आता है। तुम ठीक कह रही हो, ये लड़की इस काबिल नहीं थी कि इसके साथ ऐसा सलूक किया जाता। डॉक्टर समरीन ने सामने बेड पर बैठी मरीज़ा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो सुना है कि इसके शौहर ने इसे दवाई देकर पागल किया है ताकि इसकी जायदाद पर कब्जा कर सके, और अभी 1 महीना पहले ही उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। देखो यार, दुनिया किस कदर जालिम है। इस बेचारी का तो कोई भी नहीं है जो इसका ख्याल रख सके। एक दोस्त है, लेकिन वो भी अपनी जिंदगी में मगन है। डॉक्टर फेरोजा के कहने पर दूसरी डॉक्टर ने उसकी तरफ हैरत से देखा और कहा कि तुम्हें इसके बारे में इतनी तफसील कहाँ से मिली है? कहीं तुम इसकी रिश्तेदार तो नहीं हो? अरे नहीं, कल वही दोस्त इससे मिलने के लिए आई थी। वो इससे ये सारी बातें कह रही थी। इस बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं लगती। मैं दूसरे ही बेड के करीब खड़ी मरीज़ा को दवाई दे रही थी तो मैंने वो सारी गुफ्तगू सुन ली। बस यार, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। दुआ करो अल्लाह ताला इस प्यारी लड़की को जल्द सेहतयाब करे। वो दोनों आपस में बातें करने में मगन थी कि अचानक ही उछल पड़ी, क्योंकि डॉक्टर फराज वहाँ पर पहुँच चुके थे और उन दोनों को डांट रहे थे। तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि ड्यूटी के वक्त अपनी बातें लेकर ना बैठ जाया करो। पता नहीं तुम लोगों को मेरी एक बार कही हुई बात समझ में क्यों नहीं आती। जब भी मैंने तुम लोगों को बातें करते हुए सुना है, तुम लोग किसी न किसी मरीज़ा को डिस्कस कर रहे होते हो। क्या तुम लोगों के पास अपनी सारी बातें ख़त्म हो गई हैं, या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों की चुगलियाँ करते हुए मज़ा आता है? वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे, जबकि चेहरा भी सुर्ख था। वो लंबे अरसे से उन दोनों की हरकतें नोट कर रहा था, और उसे इस तरह के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो अपनी नौकरी से या अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हों। वो दोनों यकदम ही बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई और उससे माजरत करते हुए मंजर आम से हट गई, लेकिन दिल ही दिल में वो उसे गालियां देना नहीं भूली थी, जो न जाने कहाँ से एकदम टपक पड़ता था और बेइज्जती शुरू कर देता था। उनको वहाँ से भेजने के बाद वो दोबारा से सामने बेड पर लेटी हुई उस मासूम सी लड़की की तरफ मतवज्जो हुआ, जो उस वक्त हाथ में एक गुड़िया पकड़े उसके साथ खेल रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। सिर्फ उसे पागल होने की दवाई नहीं दी गई थी, बल्कि उसके साथ साथ उसके ज़हनी टार्चर भी किया गया था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ हादिया के पास गया और उसके करीब ही स्टूल रख कर बैठ गया। डॉक्टर साहब, क्या मेरे साथ गुड़िया गुड़िया खेलेंगे? उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और ज़ोर शोर से हाँ में सर हिला दिया। अगर यहाँ पर कोई उसके मुस्कुराता हुआ देख लेता तो वो ज़रूर गश खाकर बेहोश हो जाता, क्योंकि आज तक डॉक्टर फराज ने किसी से भी हंसकर बात नहीं की थी। वो हमेशा ही अपना लहजा सख्त रखता था, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी बात करते हुए बहुत मोहतात रहता था। उसे हंसना खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या था कि वो जब भी उसके पास जाता था तो उसको खुलकर मुस्कुराने का दिल करता था। वो यही ख्वाहिश करता था कि उसके साथ जो भी वक्त वो गुजार रहा है वो कभी भी ख़त्म ना हो, बल्कि सारी उम्र उसके साथ ही बैठकर बातें करता रहे। उसने जल्दी से गुड़िया उसके हवाले की और फिर उसके साथ खेलने लगे। दोनों ने एक साथ मज़ीद 1 घंटा गुजारा था। आसपास की जो भी नर्सें और डॉक्टर वहाँ पर ड्यूटी के लिए खड़े थे, वो इन दोनों को मानी खेज नज़रों से देख रहे थे। इनमें से एक और, जिसका नाम रशीदा था, वो ज़ुबान की अच्छी खासी तेज़ थी। उसके मुंह में जो भी आता था वो कह देती थी। कभी भी उसने बोलने से पहले सोचा नहीं था। उसकी वजह से अक्सर ही उसकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई भी हो जाती थी, मगर वहाँ पर परवाह ही किसे थी। अभी भी वो इस चीज़ को हजम नहीं कर पाए और बड़े मज़े से कहने लगी, डॉक्टर साहब, तो फिर बताएं कि कब इसके घर में बारात लेकर जा रहे हैं? अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो भी मुझे बता दें, क्योंकि अब हम इसका कोई ज़्यादा ही ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे। ये जल्द ही सेहतयाब हो जाएगी और जल्द ही आपके आंगन में चली जाएगी। रशीदा की बात सुनकर पहले तो वो हैरान हुआ,
اور پھر خونخوار نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسری طرف وہ اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا تو اسے یہی لگا تھا کہ ان کا موڈ خوشگوار ہے اور ان کے ساتھ مذاق کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر تو یکدم ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور غصے سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اس کے روبرو کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غراتے ہوئے بولا کہ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے اس طرح کا ہنسی مذاق نہ کیا کریں، کیونکہ مجھے فضول کے ڈرامے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو آخری بار معاف کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری وارننگ بھی دے رہا ہوں۔ اگر دوبارہ کبھی بھی آپ نے میرے ساتھ اس طرح سے فری ہونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس ہسپتال سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا موڈ جو پہلے بہت خوشگوار تھا اس لڑکی کے کمنٹ پر خراب ہو گیا تھا۔ 5 بجے کا وقت تھا۔ وہ ابھی تک آفس میں موجود تھا اور مختلف فائلز دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت وہ کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتا تھا، اس لیے انکار کر دیا، لیکن آنے والا بہت ہی لیٹ تھا۔ دوبارہ سے دستک ہوئی۔ اس نے غصے سے آنے کی اجازت دے دی۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور اس کے بابا سکندر شاہ اس کے آفس میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کرنے لگا۔ اپنے باپ کی وہ بہت عزت کرتا تھا، وہ انہیں اپنا آئیڈیل مانتا تھا اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش رکھتا تھا۔ بغیر سلام کے انہوں نے اسے کہا کہ مجھے تمہاری یہ سرگرمی بالکل بھی پسند نہیں آ رہی۔ ارے تم ایک بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے ہو، خود بھی تمہاری سیاست میں دلچسپی ہے، الیکشن آنے والے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دو، یہاں پر کیوں پاگلوں کا علاج کر رہے ہو؟ میں تو اس وقت کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے تمہیں یہ ڈگری کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اگر اس وقت ہی میں تمہیں روک لیتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ بہت کوفت میں معلوم ہو رہے تھے۔ فراز ان کی بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، بابا آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا شوق ہے، یہ سب کر کے مجھے خوشی ملتی ہے اور سکون پہنچتا ہے۔ جہاں تک سیاست کا سوال ہے تو میں وہاں پر صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہی موجود ہوں، مجھے آپ کا سہارا ہے۔ وہ دونوں ہی روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تمہارا مریضوں کا علاج کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارے یہاں آنے سے منع کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے جو میں مسلسل کچھ دنوں سے سن رہا ہوں، ڈاکٹرز بھی مجھے شکایت لگا چکے ہیں۔ سوچ رہا تھا کہ اس بارے میں تم سے رات کے وقت بات کروں، لیکن ایک میٹنگ پر چلا گیا، ابھی جلدی فارغ ہو گیا تو تم سے بات کرنے کے لیے چلا آیا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو کیا ہم اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ وہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ باپ کو سنجیدہ دیکھ کر وہ بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، جی آپ اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں اور وقت کی فکر نہ کیا کریں، میرے پاس آپ کے لیے ہمیشہ ہی وقت ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرایا۔ جواب میں وہ مسکرا بھی نہیں سکے تھے۔ جب تک وہ بات کلیئر نہیں کر لیتے تھے تب تک جانتے تھے کہ ان کے دل میں سکون نہیں آئے گا۔ ہادیہ نام کی ایک پیشنٹ میں تم کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہو، کیا میں تم سے اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اب کی بار انہوں نے ڈائریکٹ ہی اس سے سوال کیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے گڑبڑا گیا۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر سامنے بیٹھے سکندر شاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی دل کی حالت تبدیل ہو چکی ہے اور وہ اس لڑکی کو اپنا سب کچھ مان چکا ہے۔ انہوں نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی اور دوبارہ سے اس سے یہ سوال کیا۔ ان کا غصہ ان کے چہرے سے عیاں نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پتہ لگانا مشکل تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ بابا میں اس کی ذات میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا، باقی مریضوں کی طرح وہ بھی ایک معمولی سی مریضہ ہی ہے، میں تو بس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اور اس کا علاج کر رہا ہوں۔ جب وہ صحت یاب ہو جائے گی تو یہاں سے چلی جائے گی، میرا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بچے گا۔ اور آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ دیکھو فراز، تم باقی ساری دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو لیکن تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں
تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. تم جب بات کرتے ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو. ابھی بھی صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہو. اس لڑکی میں تم دلچسپی لے رہے ہو. اس بات سے تم مکر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ واقعی ایک معمولی سی مریضہ ہوتی تو تم کبھی بھی اس کے ماضی کے بارے میں پتہ نہ لگواتے، اور نہ ہی کبھی تم اس کے شوہر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے. تم نے نہ صرف یہ پتہ لگایا کہ اسے طلاق ہو چکی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم نے یہاں تک بھی پتہ لگا لیا کہ اسے دوائی دے کر پاگل کیا جاتا رہا ہے. تم نے اس کے ٹیسٹ کے لیے بڑے اسپتال کے ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کیا اور یہاں پر بڑی بڑی مشینیں بھی منگوائیں تاکہ تمہارا شک یقین میں بدل جائے. یہ سب تم نے پہلے کبھی کسی مریض کے لیے نہیں کیا، تو پھر اس کے لیے ہی کیوں؟ فراز کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا. اس کے سارے راز کھل چکے تھے. اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ یہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اس کا باپ ان ساری چیزوں سے ناواقف ہوگا. اس نے گہری سانس لی اور ابا سے معذرت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ساری چیزیں بری لگی ہیں تو میں معافی مانگ سکتا ہوں. سکندر صاحب اب کی بار مزید اونچی آواز میں بولے کہ مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب مجھے تمہارے عمل کی ضرورت ہے. تم اس لڑکی سے دور ہو. اب تم اس کا علاج نہیں کرو گے، تم اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے اور نہ ہی اس کو دیکھو گے. یہ سن کر وہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے اس کے علاج کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. جب تک کہ وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی تب تک میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں اپنی بات صرف ایک ہی بار کہتا ہوں. اگر میں نے دوبارہ تمہارے بارے میں یہ سب کچھ سنا تو میں تمہیں یہاں پر مزید کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. اور تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں کیا کر گزرنے کی ہمت رکھتا ہوں. تمہیں گھر میں قید کر لوں گا، تمہارے سارے شوق ختم کروا دوں گا. یہ کہہ کر وہ رکے نہیں تھے بلکہ وہاں سے چلے گئے تھے. انہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا سمجھ گیا ہوگا اور اب دوبارہ کبھی بھی وہ غلطی نہیں کرے گا. ایسا ہی ہوا. فراز اب بظاہر تو اس سے دور رہنے لگا تھا، لیکن دل ہی دل میں وہ اس کے مزید قریب ہوتا جا رہا تھا. جیسے جیسے وہ صحت یاب ہو رہی تھی ویسے ویسے اسے بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی. اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ الیکشن جیت جائے گا اس کے فوراً بعد وہ ہادیہ سے نکاح کر لے گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا. وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا. سارا، جو کہ ہادیہ کی واحد دوست تھی، اس کی مخلص تھی اور ہمیشہ ہر کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی، وہ ڈاکٹر فراز کی بہت زیادہ شکر گزار تھی، کیونکہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی اس کی معصوم سی دوست دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹی تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی دوست نے ماضی میں بہت سی تکلیفیں کاٹی ہیں، جن میں سے کچھ تکلیفیں تو ایسی تھیں جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا، جو اس نے اپنی جان پر تنہا ہی سہی تھی. اور اگر اس کے بارے میں کسی کو پتہ چل جاتا تو شاید اس کا شوہر ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہتا. جس دن ہادیہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اس دن وہ بہت خاموش تھی. اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہو گئی تھی. وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی. ماضی کے واقعات اور وہ لمحے دوبارہ سے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے. اسے اپنے شوہر شعیب سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا، جس نے اس پر ذرا بھی ترس نہیں کھایا تھا اور اسے زندگی سے اس طرح سے بے دخل کر دیا تھا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی. سارا اس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے زخمی نظروں سے دوست کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. میری زندگی مکمل طور پر برباد ہو گئی ہے. جس انسان سے میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی اس انسان نے مجھے پاگل بنا کر چھوڑ دیا تھا. وہ تو اگر ڈاکٹر صاحب میرا علاج نہ کرتے تو شاید میں ساری عمر اسی طرح ہی لاعلمی میں ہی گزار دیتی. یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی دوست نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اسے تسلیاں دینے لگی. فراز، جو کہ اسی وقت ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، اس لڑکی کو اس طرح سے روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا. آج پہلی بار وہ اسے اس قدر تکلیف میں دیکھ رہا تھا. جب تک وہ پاگل پن کی حالت میں تھی تب تک وہ ہنستی کھیلتی رہتی تھی
مسکراتی رہتی تھی۔ کبھی بھی اس نے اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب جیسے ہی وہ صحت یاب ہو گئی تھی، دوبارہ سے زندگی کی طرح حقیقتیں اس پر آشکار ہو گئی تھیں، اور وہ ایک خواب سے نکل کر حقیقی دنیا میں چلی آئی تھی، جہاں پر دکھوں اور تکلیفوں کے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا۔ وہ رو پڑی اور بولی کہ کوئی بھی مجھے انصاف نہیں دلا سکتا۔ شعیب ایک بہت چلاک انسان ہے، وہ بہت امیر آدمی ہے اور ایک سیاستدان بھی ہے۔ وہ تو میری جائیداد پر بھی قبضہ کر چکا ہے، اس کے پاس تو دولت بھی بڑھ چکی ہے۔ ڈاکٹر فراز کھل کر مسکرایا اور بولا، اگر وہ امیر آدمی ہیں تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں، ایک بہت بڑا سیاستدان ہوں اور جاگیردار بھی ہوں۔ پیسوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کی آپ فکر مت کریں، جتنے پیسے آپ کہیں گی آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، صرف اور صرف حکم کیجیے گا اور مجھے اشارہ کیجیے گا۔ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ یکدم ہی چینج ہو گیا تھا، وہاں کی جگہ دوبارہ سے محبت آ گئی تھی۔ ہادیہ اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے دوبارہ سے سارا کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے کہنے لگی کہ اب میں کہاں پر جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں شعیب کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تم بھی کل ملک سے باہر جا رہی ہو، میں اکیلی کیسے گزارا کروں گی؟ مجھے تو اس دنیا سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے تو اب ہر شخص ہی درندہ لگتا ہے۔ اس کی اس بات پر فراز نے پہلو بدلا تھا۔ آپ کی بات بلا شبہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ ہادیہ جلدی سے بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن یہ بات سچ ہے کہ 5 مل کر ہی کام کرتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ دوبارہ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ یہ لڑکی ابھی بہت تکلیف میں ہے، اسے صرف اور صرف تسلی کی ضرورت ہے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ نے پہلے مجھ پر اتنا اعتبار کر لیا ہے، وہاں پر تھوڑا اور اعتبار کر لیں۔ آپ میرے ساتھ میرے فلیٹ میں چلیں، وہاں کی چابی آپ کو دے دوں گا، جب تک چاہیں آپ وہاں پر رہ سکتی ہیں۔ اس دوران میں بھی آپ کا کیس لڑوں گا، جب تک آپ کو انصاف نہیں دلا دیتا تب تک میں بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ڈاکٹر فراز کی بات سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 4 سال گزارے تھے اور جس نے ابھی تک پلٹ کر اس کی خبر بھی نہیں لی تھی، اور یہاں پر یہ اجنبی تھا جس کے ساتھ اس نے صرف اور صرف کچھ مہینوں کا وقت گزارا تھا، اور وہ اس کا یوں خیال رکھ رہا تھا جیسے اس کا محافظ ہو، اور پھر اپنی دوست کے کہنے پر وہ ڈاکٹر کے ساتھ چل دی۔ وہ اسے اپنے سب سے بہترین فلیٹ میں لے کر گیا، جہاں ضرورت کی پہلے سے ہی تمام چیزیں رکھوا دی گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کا یقین تھا کہ یہ لڑکی اس کے ساتھ ضرور آئے گی، اسی وجہ سے اس نے پہلے ہی ساری سیٹنگ کر دی تھی۔ چابی اس کے حوالے کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا، جیسے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اسے اپنے باپ سے بھی محتاط رہنا تھا کہ انہیں ہادیہ کی موجودگی کے بارے میں پتہ نہ چلے، ورنہ ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا جسے وہ کم از کم اب ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے وہاں پر پہنچانے کے بعد وہ دوبارہ سے اس کی دوست کے پاس چلا گیا، کیونکہ سارا نے اسے بات کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ وہ اسے ہادیہ کے ماضی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ وہ بھی کافی پرتجسس تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس لڑکی کے ماضی کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنی ٹوٹ گئی ہے، اور آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ کیفے میں اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے بات شروع کی، اس نے کہا سارا اپنے والدین کی سب سے لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے بابا کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا جہاں سے ہر مہینے ایک بڑی رقم آتی تھی۔ نہ صرف وہ عیاشی بری زندگی گزار رہے تھے، بلکہ اس کے علاوہ خاندان کے بہت سے لوگوں کی مددگار بھی دیتے تھے۔ اس کی اماں ابا دل کے بہت اچھے تھے اور کافی سخی لوگ تھے۔
ہمیشہ ہی غریبوں کے کام آتے تھے۔ ان کی ایک خاندانی ملازمہ تھی جو پچھلے 20 سالوں سے ان کے ساتھ ہی موجود تھی اور کام کر رہی تھی۔ شعیب اس کا ہی بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت چالاک اور شاطر تھا۔ پڑھائی میں بھی اس کا ذہن بہت چلتا تھا۔ ہادیہ کے بابا جنید صاحب اسے بہت پسند کرتے تھے کیونکہ انہیں اس طرح کے ذہین لوگ ہمیشہ ہی اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ان کی بیٹی بالکل بھی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ڈرائنگ کرتی رہتی تھی یا پھر ناولز پڑھتی رہتی تھی۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ اس کے بعد ان کے بزنس کو سنبھالنے والا کوئی ایسا انسان ہو جو بہت ہی قابل ہو۔ اپنی بیٹی سے تو وہ اس چیز کی امید نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی نظر نوکرانی کے بیٹے پر اٹک گئی تھی جو کہ چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خاندانی بھی تھا۔ آج تک اس نے کبھی بھی باقی ملازموں کی طرح ان سے جا کر پیسے نہیں مانگے تھے اور نہ ہی کبھی کوئی مجبوری بتائی تھی یا پھر کوئی بہانہ بنایا تھا۔ وہ اپنے لیے پیسوں کا بندوبست خود ہی کرتا تھا، محنت مزدوری کر کے کما لیتا تھا، لیکن دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ یہ ساری ایسی باتیں تھیں جو جنید صاحب ایک انسان میں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں شعیب میں اپنا بچپن دکھائی دیتا تھا۔ ماضی میں انہوں نے بھی اسی طرح سے محنت اور مشقت کی تھی۔ آج وہ جس مقام پر تھے اس کے پیچھے ان کی انتھک محنت تھی۔ انہوں نے اپنی نیند، آرام اور سکون سب کچھ ہی برباد کر دیا تھا۔ ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ انہوں نے بہت امیر بننا ہے تاکہ وہ سب غریبوں کی مدد کر سکے۔ آج وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے اور وہ اس کے لیے اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا۔ دوسری طرف ان کی بیگم ثانیہ کو جب اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ شعیب میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہیں اور اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کی خاص ملازمہ رانی ایک بہت ہی چالاک عورت تھی جو اپنی باتوں سے سب کو اپنے جال میں پھنسا لیتی تھی، لیکن چونکہ وہ خاص ملازمہ تھی اسی وجہ سے انہوں نے کبھی اسے حویلی سے نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر اب جب انہیں پتہ چلا کہ ہادیہ کا نکاح شعیب سے پڑھایا جانے والا ہے تو انہوں نے بہت واویلا مچایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ جنید صاحب کو کہ ان کی لاش سے گزرنا پڑے گا۔ دوسری طرف وہ بھی اپنے نام کے ایک تھے۔ جب وہ ایک بار کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتے تھے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر انہیں کسی کی بھی لاش سے گزرنا پڑا تو وہ گریز نہیں کریں گے اور گزر جائیں گے۔ یہاں پر ہی ثانیہ بیگم کو اپنی حیثیت کا بھی پتہ چل گیا۔ یوں ہادیہ کا نکاح شعیب سے ہو گیا۔ اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، بہت پیاری اور معصوم تھی۔ دوسری طرف شعیب کو بھی ایک طرح خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی جائیداد کا مالک بن گیا، تو دوسری طرف اسے غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی اس کی یونیورسٹی فیلو بھی تھی اور اس کے علاوہ وہ کالج میں بھی ایک ساتھ تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا اور اس ہادیہ نامی بلا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال پھینکے گا۔ ان کی شادی کو ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک ہی جنید صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کوئی بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ ثانیہ بیگم پوسٹ مارٹم کروانا چاہتی تھیں لیکن شعیب نے نہ جانے ایسی کیا حرکت کی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہی نہیں ہو سکی اور یوں خاموشی سے انہیں دفنا دیا گیا۔ مزید 2 مہینے گزرے تھے کہ ثانیہ بیگم بھی اس دنیا سے چل بسی۔ اب ہادیہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہی روتی رہتی اور اپنے والدین کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اس دوران شعیب اس کا سہارا بننا، اس نے اسے تسلیاں دی اور اپنے سینے سے لگایا، مگر وہ اندر ہی اندر اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا۔ اسے اس لڑکی سے بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا اور نہ ہی کسی قسم کی دلچسپی تھی۔ وہ اسے کسی طرح سے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کرنا تھا۔ وہ اسے پاگل کرنے کی دوائی دینے لگا۔ روز صبح و شام وہ اسے گولیاں دیتا جس سے اس کا دماغ خراب ہونے لگا اور وہ
عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ بعض اوقات وہ بچوں کی طرح بیہیو کرتی تھی اور بعض اوقات وہ خود کو تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ کومل جو کہ شعیب کی منچاہی عورت تھی، اب وہ بھی اس گھر کا چکر لگانا شروع ہو گئی تھی۔ وہ جب ہادیہ کے وجود کو دیکھتی تو اسے شدید نفرت کا احساس ہوتا تھا۔ اب اپنے محبوب کی دیکھا دیکھی وہ اسے مارتی تھی، اسے ذہنی تکلیف دیتی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی ہادیہ نے اپنا پہلا بچہ گنوا دیا تھا۔ ٹینشن کی وجہ سے وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا جو اسے ملا تھا۔ نہ جانے کتنے دن وہ روتی رہی تھی، چیختی رہتی تھی، چلاتی رہتی تھی۔ اس دوران اس کے شوہر نے اس کا سہارا بننے کے بجائے اسے مزید تکلیف دی۔ وہ اسے ذہنی ٹارچر دیتا تھا، اسے ہر بار اس چیز کا احساس دلاتا تھا کہ یہ بچہ تمہاری وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اگر تم فضول کی ٹینشن نہ لیتی تو آج یہ ہمارے درمیان موجود ہوتا۔ اس کا بھی اس کے دماغ پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس بیچاری کو سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اب تو وہ اپنے بہت سارے شوق بھی بھول چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ پوری 18 سال کی ہو گئی تو شعیب نے اسے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا لیے اور یوں ساری پراپرٹی اس کے نام ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کی اور اسے پاگل خانے چھوڑ کر آ گیا، کیونکہ وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اب ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار سکتی۔ وہاں پر سب سے پہلے ہی دن اس کا سامنا ڈاکٹر فراز سے ہوا، جو کہ ایک بہت بڑا سیاستدان بھی تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی عورت سے شادی کرے گا جو عورت اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ آج تک کوئی بھی لڑکی اسے اپنی طرف مبذول نہیں کروا سکی تھی، سوائے اس کے جسے دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں بری طرح سے فدا ہو گیا تھا، لیکن اپنے باپ کی وجہ سے خاموش تھا اور کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ مگر اس نے دل ہی دل میں یہ ارادہ بھی کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی وقت قریب آئے گا وہ اسے اپنی زندگی میں نکاح کے ذریعے شامل کر لے گا۔ اس رات سارا تقریباً 4 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی اور اسے ہادیہ کی پچھلی زندگی کے بارے میں بتاتی رہی تھی۔ جب ڈاکٹر وہاں سے اٹھا تو اس کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کم ظرف انسان کا حشر نشر کر دے جس کو جنید صاحب نے اپنا بیٹا بنایا تھا، اپنی جائیداد تک اس کے نام کی تھی، اسے سیاست میں داخل ہونے میں مدد کی تھی، اپنا کاروبار تک اس کے حوالے کر دیا تھا، لیکن بدلے میں نہ صرف اس نے ان کی بیٹی کو پاگل کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے گھر سے بھی دھکے دے کر نکال دیا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ سے فلیٹ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے ہی وہ معصوم سی لڑکی صوفے پر ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل کر اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا، کمرے کے دروازے پر زوردار آواز سے کھلا اور سکندر صاحب کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں پر اس لڑکی کو دیکھ کر ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ شور کی آواز سن کر وہ بھی اٹھ چکی تھی اور اب حیرانگی سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اس کے پاس آئے، اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس لڑکی کو اب توجہ نہیں دینی، تم اسے اٹھا کر اپنے ہی گھر لے آئے ہو۔ واہ، کیا کہنے ہیں تمہارے۔ بابا، میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا تھا لیکن نہیں بتا پایا۔ میں اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ میں تمہاری شادی ایک طلاق یافتہ لڑکی سے نہیں کروا سکتا۔ ان دونوں میں انبن ہو گئی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح فراز نے یہی دھمکی دی تھی کہ اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گے تو میں بھی اب کبھی بھی آپ کی زندگی میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ مجھے اپنی قابلیت پر اتنا تو یقین ہے کہ میں اتنا کمانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ نہ صرف خود کھا سکوں بلکہ اپنی بیوی کو بھی اچھی زندگی دے سکوں۔ وہ یکدم ہی بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ یہی سکندر صاحب کی کمزوری تھی، وہ یہاں پر مکمل طور پر خاموش ہو گئے۔ اب ان کے پاس
بیٹے کی بات ماننے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اور بیٹے کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا بھی اب اس دنیا میں فراز کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بیگم کا بھی 5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ تنہائی سے وہ ویسے ہی بہت خوفزدہ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اب اسے یوں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ تم اسے ابھی اور اسی وقت نکاح کرو گے، اور پھر بعد میں جب تم اس کا کیس لڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تم دونوں کا دھوم دھام سے ولیمہ کروں گا۔ فی الحال میں نہیں چاہتا کہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم کوئی گناہ کر دو کہ جس پر ساری عمر کے لیے پچھتاتے رہو۔ یہ سن کر ڈاکٹر فراز کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے تک اس کا والد اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور ابھی وہاں پر کھڑے کھڑے اسے نکاح کرنے کا کہہ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر سب لوگوں کو بلایا گیا اور یوں ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ ہادیہ بھی اپنی زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کو قبول کر چکی تھی۔ جب اس نے فراز کو اپنے باپ سے لڑتا ہوا دیکھا تو وہ اسی وقت اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ انسان واقعی اس کے لیے بہتری چاہتا ہے، مگر وہ اپنے ضمیر کا کیا کرتی جو بار بار اسے ملامت کر رہا تھا اور اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ ایک اچھے انسان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ وہ انسان اس قابل بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح کرے۔ جب اس نے اپنے ڈر کا اظہار فراز کے سامنے کیا تو وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، آج تو تم نے یہ بات کر لی ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرنا۔ میں نے آج تک کبھی بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی، اور جہاں تک تمہارے ماضی کا سوال ہے تو تم اس کو بھول جاؤ۔ میں بھی اسے بھول چکا ہوں۔ مجھے فی الحال صرف یہ پتا ہے کہ تم میری بیوی ہو، میرے لیے بہت خاص ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ تمہیں اب اس سے زیادہ اور کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب جاتا، وہ تھوڑا سا پیچھے سے رک گئی اور ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ابھی میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اور جب تک وہ شعیب بھی اپنے کیے کا بدلہ نہیں پا لیتا تب تک میں پرسکون نہیں ہو پاؤں گی۔ وہ اس کی بات سمجھ گیا تھا، اسی وجہ سے خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں پر میں نے اتنا انتظار کر لیا ہے وہاں پر تھوڑے دن اور انتظار کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور پھر صوفے پر جا کر ہی لیٹ گیا۔ وہ آرام سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ٹینشن کسی حد تک کم ہو گئی تھی کہ ہمیں بھی کسی کی پسندیدہ لڑکی بن گئی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ ہمیشہ سے اس کی خواہش تھی کہ کوئی شخص اس سے بے تحاشا محبت کرنے والا ہو، اس کے لیے لڑنے والا ہو، اس پر اپنی جان لٹانے والا ہو، لیکن اسے شعیب کی صورت میں ایک سخت دل انسان ملا تھا جو اس کے لیے درندہ تھا، لیکن کسی اور کے لیے وہ فرشتہ تھا۔ اب جب اسے ایک دم سے اتنی زیادہ محبت ملی تھی تو وہ خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس نکاح سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے اس بات کا احساس دلایا گیا تھا کہ وہ کسی کی پسندیدہ عورت بننے جا رہی ہے۔ دوسری طرف سارا کی باتوں کی وجہ سے وہ شعیب سے بھی نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ اس کی دوست نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچا کر خوش رہ سکتا ہے تو تمہارا بھی حق ہے کہ تم اپنی زندگی سکون سے گزارو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کسی کے پیچھے رونے کی یا اپنا ذہنی سکون برباد کرنے کی۔ تم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اگر اس کی کبھی تمہارے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ تمہیں روتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کر اسے تم پر ترس نہیں آئے گا، بلکہ اسے خوشی محسوس ہوگی، اور وہ خود کو شاباشی دے گا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اس رات ہادیہ کو بہت ہی پرسکون نیند آئی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو کچن سے اسے آوازیں آنے لگیں۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو فراز اس کے لیے کھڑا کھانا بنا رہا تھا۔ یہ بھی اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کہ شوہر بیوی کے لیے کھانا بناتا ہے۔
وہ پرجوش ہو کر اس کے ساتھ ہی ٹیبل پر جا کر بیٹھا اور ناشتہ کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ اسے گھمانے کے لیے باہر لے کر گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ اس کی محبت میں نکھرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کرتا تھا، اسے اہمیت دیتا تھا، اس سے بات کرتا تھا اور اس کی بہت غور سے بات سنتا تھا۔ یوں ظاہر کرتا تھا جیسے اس کے لیے اس لڑکی سے زیادہ بڑھ کر کچھ اہم نہیں ہے۔ اور ہادیہ کو بھی تو یہی سب کچھ چاہیے تھا۔ وہ اسی کے لیے ہی تو ترستی رہتی تھی اور ہمیشہ اس کے لیے ہی تو روتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پارک میں گھوم رہے تھے جب اچانک ہادیہ کی نظر شعیب پر پڑی۔ آج اس انسان کو دیکھ کر اسے اپنے دل میں کسی بھی قسم کی فیلنگز ابھرتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کا دل اب اس کی طرف سے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ وہاں پر اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ فراز نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دوسری نظر اپنی بیوی پر ڈالتے ہوئے بولا کہ میں تمہیں یہاں پر اسی لیے لایا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سارا تماشا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ وہ دونوں وہاں پر کھڑے تھے کہ اچانک ہی پولیس آئی اور اس انسان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس وقت اس پر یہ بھی راز آشکار ہوا تھا کہ اس کے شوہر نے نہ صرف اس کی جائیداد شعیب سے چھین کر دوبارہ سے ہادیہ کے نام کروا دی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا تھا کہ جنید صاحب اور ان کی زوجہ کو زہر شعیب نے ہی دیا تھا، اور یہ بات اس کی خاص نوکرانی نے بتائی تھی جسے فراز خرید چکا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے پرانے گھر چلی آئی تھی جسے دیکھ کر اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل دوبارہ سے سکون میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے وہ بھاگ کر اپنی ماں کے کمرے میں گئی جہاں پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے لاک کھلوایا اور اندر داخل ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ ان کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے والدین کی تصویر کو سینے سے لگائے رکھا۔ پھر بعد میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر کے پچھلے حصے میں بنے قبرستان میں گئی جہاں پر اس کے والدین کی قبر موجود تھی۔ وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کا دل کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت چھت پر اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے محبوب کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ابھی تک ان دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خاموشی کی زبان کو سمجھتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا اور بولا، اب شکریہ سے کام نہیں چلے گا، اب مجھے اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ سب سے پہلے تو تمہیں میرے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اتنے عرصے سے میں انتظار کر رہا ہوں، اب میں تمہارا کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ شرارتی انداز میں مسکرانے لگا اور وہ بھی شرما گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا اور بولی کہ یہ سب بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے بارات لانی ہوگی۔ آپ کے بابا نے کہا تھا کہ جب تک ساری دنیا کے سامنے ہماری شادی کا اعلان نہیں ہو جاتا تب تک آپ مجھ سے دور ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے دور ہو کر بیٹھ گئے۔ فراز نے پہلے اسے مصنوعی غصے سے گھورا اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ دونوں ہی اس وقت کھل کر مسکرا رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔